अम्मी से तो चला भी नहीं जा रहा था। मुझे कहा, यूसुफ चौधरी ने तो आज मेरी जान ही निकाल दी। चलो घर चलो, मेरी तबीयत खराब हो गई है, मैं सोना चाहती हूँ। मैंने कहा, अम्मी क्या किया चौधरी ने? उसने कहा, अभी नहीं बता सकती। फिर वो चौधरी भी आ गया। मेरी अम्मी को कहने लगा कि चक्कर लगाती रहा करो। मैं तो कहता हूँ जब तक तुम लोग कराची नहीं जाते, रोज़ ही 1-2 घंटे टाइम निकाल के आ जाया करो। मेरी अम्मी ने कहा, चौधरी साहब आपको तो पता है मेरी तबीयत का, आपने मेरे साथ क्या किया है। अब तो 1 हफ्ता बिस्तर से ही नहीं उठ पाऊंगी। वो चौधरी कहने लगा, मैं माजरत ख्वाह हूँ, मैं उस टाइम जज्बाती हो गया था और मुझे पता ही नहीं चला। मेरी अम्मी कहने लगी, चौधरी साहब इसमें जज्बाती क्या होना, आपने तो जानवरों वाला सलूक किया है। मैं आपको कहती रही कि छोड़ दो, लेकिन आपने मेरी एक भी ना सुनी। अब मुश्किल है कि मैं दोबारा तुम्हारे पास आऊं। फिर वो चौधरी कहने लगा, अच्छा कल तक तुम्हारी तबीयत ठीक ना हो तो मुझे बताना, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेके जाऊंगा, वो तुम्हें 2 दिन के अंदर ही ठीक कर देगा। अब मैं परेशान होकर ये सारी बातें सुन रहा था। पता नहीं चौधरी ने मेरी अम्मी के साथ क्या किया था। मैं तो खुद को बहुत ताकतवर मर्द समझता था, लेकिन अब मैं चौधरी को देखकर, उसकी ताकत देखकर एहसास कमतरी का शिकार होने लगा था। पता नहीं चौधरी ने क्या किया था, मेरी अम्मी की तो बस ही करवा दी थी। फिर अम्मी कहने लगी, चलो यूसुफ बाकी बातें घर पे करेंगे, और फिर वो चौधरी भी चला गया। मैंने अम्मी को बाइक पे बिठाया, चौधरी के डेरे से बाहर थोड़े फासले पे आके मैंने बाइक रोक दी। मैंने कहा, अम्मी क्या हुआ बताएं मुझे। अम्मी कहने लगी, घर तो चल पगले। मैंने कहा, अम्मी घर पे तो सब होंगे, इस वक्त मैं आपसे ये थोड़ी पूछ पाऊंगा सबके सामने। मेरी अम्मी कहने लगी, मत पूछ, चौधरी ने जो मेरे साथ किया है, पता नहीं वो क्या खा के आया था, वो तो पूरा पूरा जानवर बन गया था। उसका गाजर कल से तगड़ा लग रहा था, पता नहीं उस पे कुछ लगा के आया था। फिर उसने जब मैच स्टार्ट किया तो आउट ही नहीं हो रहा था। थोड़ी देर मजीद आउट ना होता तो मेरी तो जान ही निकल जाती। मैंने कहा, वाकई? अम्मी ने कहा, यूसुफ तुम्हें तो पता भी नहीं आज जो उसने काम किया मेरे साथ। मैं देखती हूँ कि कल रात तक मेरी तबीयत ठीक हो गई, वरना किसी डॉक्टर के पास जाऊंगी, मैं अपना चेकअप करवाऊंगी। मैंने कहा, अच्छा अम्मी, आपके साथ जो होना था वो हो चुका, अब आपको दोबारा चौधरी के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम यहाँ से चले जाएंगे। फिर मेरी अम्मी कहने लगी, हाँ यूसुफ अभी तो घर चल। और फिर मैं बाइक स्टार्ट करके घर आ गया। घर आया तो बहनों ने खाना बनाया हुआ था। काशिफ पूछने लगा, हाँ अम्मी क्या हुआ, तुम्हारी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। फिर मेरी अम्मी काशिफ को झूठ बोलने लगी। कहने लगी, बेटा असल में सारी ज़िंदगी मैंने इतना काम नहीं किया ना, इसलिए बहुत ज़्यादा काम किया, मुझे लग रहा है कि मेरी तबीयत अब ख़राब हो जाएगी। फिर मेरी बहन किंज़ा को आवाज़ देने लगी, किंज़ा मेरा बिस्तर लगा दे, मैं सोना चाहती हूँ। मेरी बहन आई, कहने लगी, माँ कुछ देर बैठो तो सही, खाना खाओ उसके बाद सो जाना। फिर मेरी अम्मी कहने लगी, किंज़ा मैं बहुत थक गई हूँ, पता नहीं मुझे बुखार भी लग रहा है। मुझे पता था कि मेरी अम्मी के साथ क्या हुआ है, वो घर पे सबके साथ झूठ बोल रही थीं। फिर मैंने किंज़ा को कहा, किंज़ा अम्मी को परेशान न करो, इसने ज़िंदगी में इतना काम थोड़ी ही किया है। वो चौधरी ने तो मेरी अम्मी को मुलाजिम समझ लिया था, इतना काम करवाया बेचारी से। जाओ अम्मी को बिस्तर बना के दो ताकि आराम से सो जाएं। फिर मैंने कहा, अम्मी आप जब तक सोती हैं मैं आपके लिए दूध और कुछ मेडिसिन लेके आता हूँ ताकि आपको कुछ आराम आ जाए। फिर मेरी अम्मी कहने लगी, हाँ यूसुफ मुझे तो बहुत तकलीफ़ महसूस हो रही है। फिर मैं बाहर आया मेडिकल स्टोर पे, मैंने उसे कहानी बताई कि इस तरह का मसला है। उसने मुझे 2-3 मेडिसिन दी। मैंने अपनी बहन को कहा, ये दूध गर्म करके अम्मी को दो और ये दवाई भी। फिर मेरी बहन ने वो दूध गर्म करके अम्मी को दिया, दवाई खा के अब अम्मी सो चुकी थीं। फिर हम सब ने खाना खाया और खाना खा के सब लोग सोने की तैयारी करने लगे। अब मैं ये सोच रहा था कि रात को अपनी बहन के साथ सुकून हासिल करना है, लेकिन काशिफ मेरे साथ ही सोता था। फिर मैंने अपने छोटे भाई काशिफ को कहा, काशिफ आज रात तू अंदर कमरे में सो जा, अम्मी की तबीयत ठीक नहीं। फिर काशिफ कहने लगा, नहीं भाई अंदर मुझे गर्मी लगती है, वो सो रही हैं ना मेरी बहनें। आयशा को कहने लगा, आयशा अम्मी का तुम ख्याल रखना, वो रात को किसी भी वक्त उठे तो तुम देखती रहना। फिर मैंने कहा, यार काशिफ वो छोटी है, उसको नींद आ जाएगी तो अम्मी परेशान हो जाएगी, सो जा आज, कुछ नहीं होता। फिर काशिफ मुंह पसोड़कर अंदर चला गया। मेरी बहन को कहा कि अंदर मुझे जगह बना दो। अब सब लोग अंदर सो चुके थे। मैं बाहर अपनी चारपाई पे लेटा हुआ अपना मोबाइल चला रहा था और फिर इंतज़ार कर रहा था कि कब मेरी बहन आए और मैं उसके साथ मैच खेलूं।
رات کے تقریباً 1 بجے میری بہن آئی تھی اور آ کے چارپائی پہ میرے ساتھ بیٹھ گئی۔ میں نے اسے ہاتھ سے پکڑ کر کھینچنا چاہا، لیکن وہ کہہ رہی تھی، بھائی ابھی نہیں، کمرے میں سب سو رہے ہیں اور آپ باہر صحن میں سو رہے ہیں، کوئی بھی جاگا واش روم وغیرہ جانے کے لیے تو وہ ہمیں دیکھ لے گا۔ پھر میں نے کہا کیا کریں، دوسرا کمرہ خالی پڑا ہے، اس میں چلتے ہیں۔ پھر وہ کہنے لگی، بھائی چلتے تو ہیں، لیکن اگر کوئی اٹھا، اس نے مجھے دیکھا، میرا بستر بھی خالی ہے اور آپ کا بھی خالی ہوگا تو شک پڑ سکتا ہے۔ پھر میں نے کہا کیا کریں، تم ہی بتاؤ۔ وہ کہنے لگی کہ ابھی کچھ نہیں کرتے، کراچی چل کے میں تمہیں سکون دوں گی۔ میں نے کہا نہیں یار، آج تو بہت دل کر رہا ہے۔ پھر وہ کہنے لگی، بھائی دل تو میرا بھی بہت کر رہا ہے، کیونکہ کافی دنوں سے وہ پٹھان بھی نہیں آ رہا، اور ہاں پٹھان سے مجھے یاد آیا، پھر کیا سوچا، کراچی کب چلنا ہے؟ میں نے کہا ہاں بس کل جاؤں گا، ابو سے پوچھوں گا کہ زمین کا کیا کرنا ہے، کب تک وہ میرے نام لگائے گا، اور پھر جیسے ہی ہو جائے گی تو ہم چلے جائیں گے۔ پھر میری بہن کہنے لگی، جب تک میں پٹھان کو بلا لیتی ہوں۔ میں نے کہا کیا؟ وہ کہنے لگی، یہیں پہ واش روم میں مل لیں گے، باہر آپ خیال کرتے رہنا، کوئی آئے تو پھر کھانس کے مجھے اشارہ کرنا، میں سمجھ جاؤں گی۔ میں نے کہا کنزا، ابھی تم مجھے کہہ رہی تھی کہ گھر میں سے کوئی دیکھ لے گا، ہزار بہانے بنا رہی تھی، اس لیے کوئی تمہیں وہاں نہیں یاد آیا؟ وہ کہنے لگی، بھائی باہر آپ ہوں گے نا، اس لیے تو کہہ رہی ہوں۔ پھر میں نے اسے کہا چلو بھائی پھر میرا بھی کام کرو۔ میں نے بہت برداشت کر لیا، میں نے اسے ہاتھ سے پکڑا اور دوسرے کمرے میں لے گیا۔ وہ کافی منع کرتی رہی لیکن میں نے نہ سنا، اور پھر میں نے زبردستی اس کے ہاتھ میں گاجر دی۔ پھر میں نے کہا چلو اس کو کھاؤ۔ پھر وہ کہنے لگی، اچھا رکیں بھائی، ہم تھوڑا سا سکون حاصل کرتے ہیں، باقی کراچی چل کے کریں گے۔ میں نے کہا چلو جتنا بھی کرو کرو تو صحیح، تم کل اس پٹھان کو بھی بلا لینا، کوئی بات نہیں، میں تم لوگوں کی چوکیداری کرتا ہوں گا۔ اور پھر اس سے کہا شروع کرو، لیکن وہ گاجر کھا نہیں رہی تھی، بس ہاتھ میں ہی پکڑے ہوئی تھی۔ اور پھر میں نے باہر نکال کر سٹارٹ کر دیا، وہیں پہ اس کو کھڑا کر کے 10 منٹ میں لگا رہا۔ پھر وہ کہنے لگی، بھائی آہستہ، ظلم نہ کریں، آپ کا بہت تگڑا ہے۔ میں نے کہا تمہیں کیا، تم تو پسند کرتی ہو اس چیز کو، اور اس پٹھان سے اور 2 بندوں سے تو تم لے چکی ہو، اب تمہیں یہ مسئلہ ہو رہا ہے، چپ چاپ کھڑی رہو۔ اور پھر میں 10 منٹ بعد آؤٹ ہو گیا۔ جیسے ہی آؤٹ ہوا وہ بھاگ کے واش روم میں چلی گئی، اور پھر وہ اپنی جگہ پر جا کر سو گئی۔ تب پھر میں تھوڑا سا فریش ہوا اور اب میں بھی سکون کی نیند سو گیا۔ آج میں نے اپنی بہن کو حاصل کر لیا تھا، جس کا میں اتنے عرصے سے انتظار کر رہا تھا، آرام سے اور اطمینان سے نہیں، جلد بازی میں، لیکن میں کامیاب ہو گیا تھا، اور پھر میں سو گیا۔ اگلی صبح میری چھوٹی بہن سلمہ مجھے اٹھانے کے لیے آئی، کہنے لگی، بھائی اٹھ جائیں، دھوپ نکلنے والی ہے، ہم ناشتہ بنا رہے ہیں۔ پھر میں نے اس سے پوچھا، سلمہ امی کی طبیعت کیسی ہے؟ وہ کہنے لگی، امی ابھی تک سو رہی ہیں۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، تم لوگ ناشتے کی تیاری کرو۔ میں گیا واش روم میں، ہاتھ منہ دھویا، پھر میں کمرے میں آ کے امی کو اٹھانے لگا۔ میں نے کہا امی اٹھ جائیں، اب آپ کی طبیعت کیسی ہے بتائیں مجھے۔ پھر میری امی کہنے لگی، یوسف رات کو دوائی کھائی تھی تو کچھ دیر تو بہتر رہی، لیکن اب مجھے پھر تکلیف محسوس ہو رہی ہے، لگتا ہے مجھے ڈاکٹر کے پاس جانا ہی پڑے گا۔ میں نے کہا امی آپ اٹھ جائیں، ناشتہ کر لیں، ہم پھر کسی ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں۔ میری امی کہنے لگی، نہیں یار، اگر میں ڈاکٹر کے پاس گئی تو اس کو کیا بولوں گی کہ مجھے کیا ہوا، چھوڑو دفع کرو، بس تم رات کو جو میڈیسن لائے تھے وہ دوبارہ لے کے آؤ، میں دودھ کے ساتھ کھا لوں گی، اس سے لگ رہا ہے کہ بہتر ہو جائے گا۔ امی میری یہ بات تو ٹھیک کر رہی تھیں، امی کی طبیعت بھی کچھ خراب تھی، اس لیے میں نے اس سے ابو کے بارے میں نہیں بتایا۔ وہ کل رات ہی آئے تھے اور وہ مجھے اتنی بڑی آفر دے گئے۔ پھر میری بہن کنزا بھی مجھے دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ اب مجھے عجیب لگ رہا تھا کہ وہ روز تو مجھے دیکھتی ہے، آج اسے کیا ہو گیا؟ پھر میں امی کے پاس سے اٹھ کے اس کے پاس گیا۔ میں نے کہا کنزا کیا ہوا، سب خیریت ہے، مسکرا رہی ہو؟ پھر وہ کہنے لگی، بھائی رات کو جو آپ نے مجھے سکون دیا ہے، اب تو میں آپ کی دیوانی ہو گئی ہوں، مجھے لگتا ہے کہ مجھے آپ سے محبت ہو گئی ہے۔ پھر میں نے کہا اب تو کراچی جا کے ہی کریں گے، بس دعا کرو کہ ہماری زمینیں ہمیں مل جائیں۔ پھر مجھے یاد آیا، میں واپس آیا، امی سے بات کی۔ میں نے کہا امی وہ ابو کل آئے تھے، کہہ رہے تھے کہ صلح کر لو، میں ساری زمینیں تم لوگوں کو دینے کے لیے تیار ہوں۔ پھر میری امی کہنے لگی، دفع کرو یوسف، ویسے بھی ہمیں اچھا خاصا حصہ ملنے والا ہے، ہم کراچی چلیں گے، اپنی زندگی گزاریں گے، ویسے بھی ہم آزاد ماحول میں رہ کر اب اس گھٹن میں نہیں رہ سکتے۔ میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے، بس میں نے سوچا امی آپ سے ایک دفعہ مشورہ کر لوں، پھر آپ ناشتہ واشتہ کر لیں، ناشتے کے بعد میں اور کاشف ابو کے پاس جائیں گے، پھر پوچھیں گے کہ کب چلنا ہے، تاکہ وہ ہماری زمینیں ہمارے نام کروا دے۔
پھر وہ کہنے لگی یوسف ناشتہ کر کے مجھے دوائی دے دو اور پھر تم لوگ چلے جانا۔ پھر میری امی میری بہن کو آواز دینے لگی آ جاؤ بھائی کے لیے ناشتہ لے کے۔ پھر میں نے اور میرے چھوٹے بھائی نے ناشتہ کیا۔ پھر میں گیا امی کے لیے بازار سے میڈیسن لایا، پھر دودھ لایا، پھر آ کے اپنی بہن کو دیا۔ میں نے کہا امی کو ناشتے کے بعد یہ دودھ دینا اور یہ گولیاں بھی، اور میں اور میرا چھوٹا بھائی باہر آ گئے۔ پھر ہم ابو کے گھر جا رہے تھے، جا کے ہم نے ابو کے گھر کا دروازہ بجایا۔ میرا ابو باہر آیا، شاید اندر کوئی عورت گھوم رہی تھی، مجھے دیکھ کے عجیب لگا، اندر جانے لگا۔ تو ابو کہنے لگا چلو یوسف باہر چلتے ہیں، ہوٹل پہ بیٹھ کے بات کرتے ہیں۔ مجھے شک پڑ گیا تھا کہ یہ عورت رجو ہی تھی، شاید وہ یہیں میرے ابو کے ساتھ رہ رہی تھی، اور پھر جو پیار محبت میرے دل میں ابو کے لیے جاگ رہا تھا وہ ایک دم سے دم توڑ گیا۔ میں نے کہا ابو آپ زمین کب ہمارے نام لگوا رہے ہیں؟ پھر وہ کہنے لگا کہ میں کل تم لوگوں کے پاس آیا تھا، کیا سوچا تم لوگوں نے؟ میں نے کہا وہ امی نہیں مان رہی، جتنا حصہ ہمارا بنتا ہے آج ہی آپ چلے رجسٹری آفس اور ہم دونوں بھائیوں کے نام ہماری زمینیں لگوا دیں اور ہماری بہنوں کا حصہ بھی ہمیں دے دیں۔ پھر میرا ابو بہانے بنانے لگا، کہنے لگا آج تو نہیں، آج میری طبیعت خراب ہے، کل میں چلوں گا تم لوگوں کے ساتھ۔ پھر وہ کہنے لگا یوسف اگر تم لوگ مان جاتے تو اچھا تھا۔ آج ابو کے لفظوں میں کل والی محبت نہیں تھی۔ کل میرا ابو واقعی بہت پریشان تھا، جس انداز سے وہ کل بول رہا تھا میں بھی پگھلنے والا تھا، لیکن آج میرا ابو اس انداز سے نہیں بول رہا تھا۔ میں نے کہا نہیں ابو، ہمارے راستے اب جدا جدا ہیں، آپ اپنی زندگی جئیں اور ہم اپنی جئیں گے، بس ہماری زمینیں ہمیں واپس کر دیں تاکہ ہم لوگ کراچی چلے جائیں۔ پھر میرا ابو کہنے لگا چلو ٹھیک ہے، کل تم لوگ صبح 9 بجے آ جانا، میں تب تک پٹواری کو مل لیتا ہوں، آج اسے ساری تفصیل بتا دیتا ہوں، کل جو بھی تم لوگوں کا حصہ بنتا ہے میں تم لوگوں کو دے دیتا ہوں۔ اصل میں ہماری زمین کافی ساری تھی تو ہمارا حصہ دینے کے بعد بھی ابو کے پاس کافی ساری زمین بچتی تھی، وہ اپنی زندگی سکون سے گزار سکتا تھا۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، اور پھر میں اور میرا چھوٹا بھائی واپس گھر آ گئے۔ میں نے اپنے بھائی کو کہا یار وہ کراچی میں مکان کا فائنل کر، بس کل تک یہ ہو جاتا ہے اور آج میں کسی کو ملتا ہوں تاکہ یہ ہماری زمینیں سیل ہو جائے۔ پھر کاشف کہنے لگا ٹھیک ہے بھائی آپ زمین کے بارے میں سوچیں اور میں کراچی کے گھر کا کچھ کرتا ہوں، اور پھر میں باہر نکل آیا۔ میں نے اپنے دوست کو کہا یار وہ میری جتنی بھی زمینیں بنتی ہیں وہ مجھے سیل کروا دے، وہ بھی 2-3 دن کے اندر اندر۔ پھر وہ کہنے لگا یار 2-3 دن کے اندر کون خریدے گا، اتنے پیسے کس کے پاس ہیں؟ میں نے کہا یار کچھ بھی کر جلدی بیچنا۔ پھر وہ کہنے لگا چودھری کو بیچ دو، وہ چاہے تو خرید سکتا ہے، ویسے بھی تم لوگوں کا فیصلہ اسی نے تو کیا ہے۔ پھر میں نے سوچا کہ ہاں آئیڈیا تو اچھا ہے، اور میں نے چودھری صاحب کو کال ملا دی۔ چودھری صاحب نے میرا فون اٹھایا، میں نے کہا چودھری صاحب آپ سے بات کرنی تھی۔ وہ کہنے لگا ہاں یوسف بولو۔ میں نے کہا چودھری صاحب آپ نے فیصلہ کیا تھا، آپ کو پتہ ہے کہ ہماری زمینیں کتنی ہیں، یہاں پہ تو کوئی نہیں خرید سکتا، میں چاہتا ہوں کہ وہ ہماری زمینیں آپ ہی خرید لیں۔ پھر چودھری کہنے لگا خرید تو لوں لیکن قیمت میری مرضی کی ہوگی، یہ نہ بولنا کہ مجھے گھاٹا دیا۔ میں نے کہا چودھری صاحب آپ مارکیٹ کے ریٹ سے تھوڑا سا کم دے دینا، آپ نے اتنا بڑا احسان کیا ہے ہم پر۔ پھر وہ چودھری کہنے لگا اچھا شام کو اپنی امی کو لے کر میرے ڈیرے پہ آ جانا، جو بھی زمینوں کے بارے میں بات ہے پھر ہم وہاں کر لیں گے۔ میں کتنے میں خرید رہا ہوں میں تمہاری امی کو وہاں پہ بتا دوں گا۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے چودھری صاحب۔ پھر میں گھر آیا، میری امی اب بہتر ہو چکی تھی۔ میں نے امی کو بتایا زمینیں تو ہمیں مل جائیں گی، ہم ابو سے جا کے ملائے ہیں، وہ کہہ رہا ہے کہ کل میں تم لوگوں کے ساتھ جا کے نام لگوا دوں گا اور پھر 8 سے 10 دن میں ہمارے نام ہو جائیں گی، لیکن ان کا کوئی خریدار نہیں ہے اتنی جلدی۔ پھر میری امی کہنے لگی تھوڑی تھوڑی بیچ دیتے ہیں، فی الحال تھوڑی بیچتے ہیں، کراچی چلتے ہیں، گھر خرید لیتے ہیں اور پھر بعد میں آ کر ساری بیچ دینا۔ میں نے کہا امی وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن وہ چودھری کہہ رہا ہے کہ میں تم لوگوں کی زمینیں لے لوں گا۔ پھر وہ کہنے لگی ہاں یہ بھی اچھا ہے۔ میں نے کہا امی وہ شام کو بلا رہا ہے تمہیں اور مجھے زمین کے بارے میں بات کرنے کے لیے۔ پھر میری امی کہنے لگی نہیں یوسف میں اب اس کے پاس نہیں جاؤں گی، اب کی بار گئی تو میری لاش ہی آئے گی وہاں سے۔ پھر میں نے کہا امی آپ نے اتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں، تھوڑی سی اور اٹھا لیں، چلتے ہیں نا شام کو۔ دوستو اس کہانی کی اگلی قسط دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن کو کلک کر لیں تاکہ نئی آنے والی قسط آپ کو جلد مل سکے۔